बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है इत्तिक़ा इस साकिनैन। दो साकिन लेटर्स का आपस में मिल जाना दो लफ्जों के दरमियान। इत्तिक़ा का मतलब है मिल जाना या मुलाकात कर लेना। अस्साकिनैन जमा है साकिन की। इत्तिक़ा इस साकिनैन आज का हमारा टॉपिक है दो साकिन लेटर्स का मिल जाना दो लफ्जों के दरमियान। अरबी जुबान में अगर दो साकिन लेटर्स एक साथ आए दो लफ्जों के दरमियान जिसमें कि पहला वाला लफ्ज खत्म हो रहा हो साकिन लेटर पर और दूसरा वाला लफ्ज शुरू हो रहा हो साकिन लेटर से, तो ऐसी सूरत में हम उसको पढ़ नहीं सकते जब तक हम उसमें कुछ चेंजेस ना ले आए। और जब ऐसा हो कि दो साकिन लेटर्स आपस में मिल जाएं दो लफ्जों के दरमियान, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला लफ्ज है अन, नून एक साकिन लेटर है और चूंकि हमजातुल वस्ल जब दो लफ्जों के दरमियान आ जाए हम उसको नहीं पढ़ते और ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके बाद आने वाला लफ्ज है लाम जो कि साकिन है। तो ये दोनों लफ्ज नून और लाम साकिन है। याद रखिए ये इत्तिक़ा या मीटिंग तभी होगी जब हम इनको कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे। अगर हम दोनों को अलहदा कर देंगे तो ये इत्तिक़ा नहीं होगा। तो पहला वाला लफ्ज अन नून पर खत्म हो रहा है जो साकिन है, और जब हम इस लफ्ज को अगले वाले लफ्ज से मिलाएंगे तो हम हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर देंगे। तो अल खमरी में लाम भी साकिन है, नून भी साकिन है और लाम भी साकिन है। ऐसी सूरत में जब दो साकिन इस तरह से दो लफ्जों के दरमियान आ जाएं तो हम इनको तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम पहले लफ्ज के साकिन लेटर में या तो साकिन लेटर को ड्रॉप कर देते हैं या फिर उसके कोई वोवल या कोई हरका डाल देते हैं ताकि हम उसको इजीली पढ़ सकें, इजीली प्रोनाउंस कर सकें। और आज का हमारा ये लेसन इसी बात को डिस्कस करेगा कि जब दो साकिन लेटर्स दो लफ्जों के दरमियान मिलते हैं कहाँ पर हम वोवल को चेंज करेंगे या हरका को बदल देंगे और कहाँ पर हम साकिन लेटर को ड्रॉप कर देंगे या उसको नहीं पढ़ेंगे। ताहम अगर दो साकिन लेटर्स एक साथ आ जाएं एक लफ्ज में और आप उस लफ्ज के आखिर में साकिन लेटर के साथ स्टॉप करना चाह रहे हो तो ऐसी सूरत में ये परमिसिबल है और आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें मिम बादी, अगर मैं इस पे वक्फ करना चाहूं तो मैं दाल पे सुकून डालूंगी और मैं इस तरह से पढ़ूंगी मिम बाद। अब इस तरह से स्टॉप करते वक्त मैंने लेटर दाल को साकिन कर दिया और आइन और दाल दोनों साकिन हो गए। तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, जब साकिन लेटर्स एक साथ एक लफ्ज में आ जाएं उसको पढ़ने की इजाजत है, लेकिन जब साकिन लेटर्स दो लफ्जों के दरमियान आते हैं तो पहले वाले साकिन लेटर में हम कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ तब्दीलियां करते हैं और इंशाअल्लाह अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और बात बताती चलूं, ज्यादातर केसेस में इत्तिक़ा इस साकिनैन की सूरत में आपको मुसहफ में पहले वाले साकिन लेटर पे वोवल ऑलरेडी नजर आता है हमारी प्रोनाउंसिएशन की आसानी के लिए, तो हम उसको सहूलत से पढ़ सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता और हम इंशाअल्लाह उन तमाम कंडीशंस की बात करेंगे और मैं आपको बताती चलूंगी कि कहाँ पर आपको कुरान में ये लिखा हुआ नजर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा, तो आप उन रूल्स को याद कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जब दो साकिन लेटर्स दो लफ्जों के दरमियान एक दूसरे से मिलते हैं तो 6 डिफरेंट रूल्स हैं जिनके साथ हम उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जनरल रूल है और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए इत्तिक़ा इस साकिनैन का टॉपिक आसान हो जाएगा। जनरल रूल ये कहता है अगर दो साकिन लेटर एक साथ आते हैं दो लफ्जों के दरमियान जिसमें से पहला वाला लेटर एक मद लेटर है और मद लेटर तीन होते हैं। अलिफ मद उस सूरत में अलिफ मद होता है जब अलिफ साकिन है और उससे पहले फतहा है या जबर है, या उस सूरत में मद लेटर बनता है जब या साकिन है और उससे पहले कसरा या जेर है। वाव उस सूरत में मद लेटर बनता है जब वाव साकिन है और उससे पहले गम्मा या पेश है।
تو اگر دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان کچھ اس طرح سے آئیں کہ پہلا والا ساکن لیٹر ایک مد لیٹر ہے تو ہم مد لیٹر کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے، اور اگر پہلا والا ساکن لیٹر مد لیٹر نہیں ہے تو ہم اس ساکن لیٹر کے سکون کو کسرہ میں بدل دیتے ہیں۔ ایسا زیادہ تر کیسز میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس میں ضمہ اور فتحہ بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن مصحف میں اتقاء الساکنین کی صورت میں ساکن لیٹر پر جب بھی ضمہ یا فتحہ ڈالنی ہوتی ہے وہ آلریڈی وہاں پر آپ کو نظر آئے گی ہماری آسانی کے لیے۔ زیادہ تر کیسز جن میں ہم نے ساکن لیٹر پہ کسرہ ڈال دی ہے وہ بھی آپ کو مصحف میں نظر آئے گی، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کی بات بھی کریں گے۔ پہلا رول یہ کہتا ہے کہ اگر دو ساکن لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جس میں پہلا والا ساکن لیٹر ایک مد لیٹر ہو تو ہم مد لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے۔ اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں تو یا ایک مد کنڈیشن میں ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اگر میں صرف اس لفظ کو پڑھوں گی تو میں ایسے پڑھوں گی فی، لیکن جب میں ان دونوں کو ملا دوں گی تو میں مد لیٹر کو ڈراپ کر دوں گی اور فا کو سین سے ملا دوں گی اور اس کو اس طرح سے پڑھوں گی فی السماواتی، کیونکہ یہاں پر اتقاء الساکنین ہوا، دو ساکن لیٹرز مل گئے تو میں نے پہلے والے ساکن لیٹر جو کہ مد لیٹر تھا اس کو ڈراپ کر دیا۔ اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں وَأَقِیمُوا، اگر میں صرف یہی لفظ پڑھوں گی تو واو ایک مد کنڈیشن میں ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے تو میں اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کروں گی۔ لیکن اگر میں ان دو لفظوں کو ملا دوں گی تو میں پڑھوں گی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، میں میم کو صاد سے ملا دوں گی اور یہ اتقاء الساکنین کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ جب دو ساکن لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ دو لفظوں میں ملتے ہیں جس میں سے پہلے والا لفظ ایک مد لیٹر ہے تو میں مد لیٹر کو ڈراپ کر دوں گی، اور اس ایگزامپل میں واو مد کو ڈراپ کر دوں گی اور میں اس کو ڈراپ کر کے میم کو صاد کے ساتھ ملا دوں گی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں اگر میں صرف پہلے والے لفظ کو پڑھوں تو میں اس طرح سے پڑھوں گی بَيَّنَّا، میں نے اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیا کیونکہ یہاں پر الف مد تھا، الف ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو یہ الف ایک مد کنڈیشن میں ہے۔ لیکن اگر اتقاء الساکنین ہوگا، دو لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، الف مد ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، حمزۃ الوصل کو ہم ڈراپ کر دیں گے دو لفظوں کے درمیان، تو دو ساکن لیٹرز جب دو لفظوں کے درمیان ملیں گے تو میں مد لیٹر الف کو ڈراپ کر دوں گی اور میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی بَيَّنَّ الْآيَاتِ، اور میں اس کو اس طرح سے نہیں پڑھوں گی بَيَّنَّ الْآيَاتِ، میں الف مد کو ڈراپ کر دوں گی اور اس کو اور نون کو لام کے ساتھ ملا دوں گی۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات کہ اگر شدہ آ جاتی ہے کسی لیٹر پہ تو شدہ میں پہلے والا لیٹر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اتقاء الساکنین دو لفظوں کے مابین ہے۔ اگر ہم صرف پہلا والا لفظ پڑھ رہے ہیں اور کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہم اپنی ریسیٹیشن کو سٹاپ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے اور اس وقت ہم مد کو کینسل نہیں کریں گے۔ مد صرف اس صورت میں کینسل ہوگی جب اتقاء الساکنین ہے، جب دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ سیکنڈ رول یہ ہے، اگر دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں جس میں کہ پہلا والا ساکن لیٹر میم ہے جو کہ پلورل یا جمع کو ظاہر کر رہا ہے، ایسی صورت میں میم پر ہمیشہ ضمہ آتی ہے یا پیش آتی ہے، اور یہ آلریڈی آپ کو مصحف میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان ایگزامپلس میں دیکھیں ہم المفلحون، یہ میم اوریجنلی ساکن تھا لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے اس میم کے اوپر ضمہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں انفسکم استکبرتم، تو یہ والا جو میم تھا اوریجنلی یہ ساکن ہے لیکن کیونکہ اتقاء الساکنین ہو رہا ہے، دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان مل رہے ہیں تو یہ جمع کا میم جو ہے اس پہ ضمہ ہوگی تاکہ ہمارے پڑھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ کو یہ قرآن کی کاپی میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔
تھرڈ رول یہ ہے، اور اس کے 2 پارٹس ہیں، اسی طرح سے یہ 6 رولز بنتے ہیں۔ تھرڈ رول کچھ اس طرح سے ہے، اگر 2 ساکن لیٹرز 2 لفظوں کے درمیان مل رہے ہیں لیکن پہلے والا ساکن لیٹر ایک لین لیٹر ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لین لیٹر کیا ہے۔ لین لیٹر صرف 2 لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹر واو اور لیٹر یا، یہ دونوں لین لیٹرز ہیں، لیکن یہ ہر کنڈیشن میں لین لیٹرز نہیں ہوتے، یہ صرف اس وقت لین لیٹرز بنتے ہیں جب یہ دونوں لیٹرز ساکن ہوں اور ان سے پہلے آنے والے حرف پہ فتحہ ہو۔ تو اتقاء الساکنین کی صورت میں جب 2 ساکن لیٹرز 2 لفظوں کے مابین ملتے ہیں جن میں سے پہلا والا ساکن لیٹر ایک لین لیٹر ہے، تو آپ کو مصحف میں لین لیٹر پر واول نظر آتا ہے یا حرکہ پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ although وہ ایک لین لیٹر ہوتا ہے، وہ ساکن لیٹر ہوتا ہے، لیکن ہماری پروننسیشن میں آسانی کے لیے آپ کو مصحف میں قرآن کی کاپی میں لیٹر واو اور لیٹر یا جو کہ لین لیٹر ہوں گے ان کے اوپر واول نظر آئے گا۔ اور اس کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے، اگر 2 ساکن لیٹرز میں پہلے آنے والا ساکن لیٹر واو لین ہے اور وہ ناؤن یا ورب میں ہے، تو ایسی صورت میں واو لین پر ہمیشہ ضمہ ہوگی یا پیش ہوگی، اور ہمارے پڑھنے میں آسانی کے لیے آپ کو مصحف میں یہ ضمہ آلریڈی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ اگزامپل میں دیکھیں، اشتروا الضلالہ، although اوریجنلی یہ واو ایک لین لیٹر ہے، اس کے اوپر ضمہ نہیں ہے، لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے یہ والے لیٹر واو پر ضمہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو لیٹر واو ویسے تو ایک لین لیٹر تھا جس کا مطلب ہے کہ اس کو ساکن ہونا چاہیے، لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے 2 ساکن لیٹرز کے 2 لفظوں میں ملنے کی وجہ سے آپ کو لیٹر واو کے اوپر ضمہ نظر آئے گی تاکہ ہم اس کو ایزیلی پڑھ سکیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ضمہ کنڈیشنل ہے، یہ اوریجنل ضمہ یا پیش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کنڈیشنل ضمہ ہے جو کہ اتقاء الساکنین کی وجہ سے آپ کو واو لین پر نظر آئے گی۔ سیکنڈ کنڈیشن اس میں یہ ہے، اور آپ اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو فورتھ کنڈیشن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو تھرڈ رول کے انڈر ہی لکھ دیا ہے۔ اگر آپ رول بی کو سیپریٹ کرنا چاہیں تو اتقاء الساکنین کے 6 رولز بن جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس رول کو تھرڈ رول کے انڈر ہی ایڈریس کر لیں گے تو آپ کے ان ٹوٹل 5 رولز بنیں گے۔ تو اس رول کے اکارڈنگلی 2 ساکن لیٹرز ایک ساتھ جب 2 لفظوں کے درمیان آ رہے ہیں اور اس میں پہلا والا ساکن لیٹر واو لین ہے ایک حرف میں یا لین ہے ایک اسم یا ایک فعل میں، تو ایسی صورت میں واو لین یا لین پر ہمیشہ کسرہ یا زیر آئے گی، اور آپ کو مصحف میں یہ ہمیشہ لکھا ہوا نظر آئے گا ہماری آسانی کے لیے۔ اگر آپ ان ایگزامپلس میں دیکھیں وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، تو یہ لیٹر واو بیسیکلی ایک لین لیٹر ہے، اور اس کے نیچے جو کسرہ ہے یہ اوریجنل کسرہ نہیں، اوریجنلی اس کے اوپر سکون ہے اور یہ واو لین ہے، لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے آپ کو لیٹر واو کے نیچے کسرہ نظر آئے گی اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں اوِئْتِنَا، تو لیٹر واو کے نیچے جو کسرہ ہے یہ کنڈیشنل ہے، اوریجنلی یہ واو لین ہے، لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے آپ کو لیٹر واو کے نیچے کسرہ نظر آئے گی۔ نیکسٹ ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں ثلثی اللیل، لیٹر یا لین ہے، لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے آپ کو اس کے نیچے کنڈیشنل یا ٹیمپرری کسرہ نظر آئے گی۔ یہ کسرہ اوریجنل کسرہ نہیں ہے، یہ کسرہ اتقاء الساکنین کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم 2 ساکن لیٹرز کو 2 لفظوں کے درمیان پڑھ نہیں سکتے۔ تو ان تمام جگہ پر مصحف میں آپ کو حرکہ یا واولین اور یا لین پر نظر آئے گا ہماری سہولت کے لیے، تاکہ جب اتقاء الساکنین ہو رہا ہے، 2 ساکن لیٹرز 2 لفظوں کے مابین مل رہی ہیں، تو ہم پہلے والے ساکن لیٹر کو سہولت اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ فورتھ رول یہ ہے کہ اگر 2 ساکن لیٹرز 2 لفظوں کے درمیان مل رہے ہیں اور پہلے والا ساکن لیٹر نون ہے اس حرف من کا،
تو ایسی صورت میں نون کے اوپر ہمیشہ فتحہ یا زبر آئے گی اور آپ کو یہ مصحف میں لکھا ہوا نظر آئے گا ہماری آسانی کے لیے. اگر آپ ان ایگزامپلز میں دیکھیں مین الثمراتی اوریجنلی نون ساکن ہے اور جب یہاں پر دو ساکن لیٹر ایک دوسرے کے ساتھ دو لفظوں میں ملیں گے تو ہماری سہولت کے لیے آپ کو قرآن میں اس پر فتحہ ڈلی ہوئی نظر آئے گی. اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں مین المشرکین سو نون کے اوپر آپ کو فتحہ نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر اتقاء الساکنین ہو رہا ہے. although نون اوریجنلی ساکن تھا لیکن دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان مل رہے ہیں. اتقاء الساکنین کی وجہ سے ہم پہلے والے ساکن لیٹر میں کچھ بدل دیں گے اور ہماری سہولت کے لیے آپ کو مصحف میں اس ساکن نون کے اوپر فتحہ یا زبر نظر آئے گی. اس کے علاوہ اتقاء الساکنین کے جتنے بھی کیسز ہیں آپ پہلے والے ساکن لیٹر پر ہمیشہ کسرہ ہی ڈالیں گے اور وہ آپ کو مصحف میں لکھا ہوا نظر آئے گا. جیسے ہم اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں عن الخمری اوریجنلی یہ نون ساکن تھا لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے اس نون کے نیچے کسرہ ہے اور یہ کسرہ اوریجنل نہیں کنڈیشنل کسرہ ہے. اب اس کو ہم سہولت سے پڑھ سکتے ہیں عن الخمری اور اگر آپ اس کو دیکھیں خذ العفو تو اس پہ آپ کو لیٹر ذال کے نیچے جو کسرہ نظر آ رہی ہے یہ ایک کنڈیشنل کسرہ ہے اتقاء الساکنین کی وجہ سے ورنہ لیٹر ذال ساکن کنڈیشن میں ہے. سو اوریجنلی لیٹر ذال اور لیٹر نون ساکن ہے لیکن اتقاء الساکنین کی وجہ سے ان دونوں کے نیچے کسرہ آ جائے گی اور یہ آپ کو مصحف میں لکھا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے جب تنوین کے بعد ساکن لیٹر آ جائے اور اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب تنوین کے بعد ساکن لیٹر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تنوین کیا ہے. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو پیش یا دو زیر ڈبل فتحہ ڈبل ضمہ یا ڈبل کسرہ کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر پہ ہی نظر آتی ہے اور تنوین کا مطلب ہے کہ اس میں ایک نون چھپا ہوا ہے جو ہم سن تو سکتے ہیں لیکن وہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا. اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں کتابن کتابن سو با کے نیچے دو زیر یا دو کسرہ ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کتابن. اگر ہم ان دونوں کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم ایسے پڑھیں گے کتابن اور اس کو بھی ایسے پڑھیں گے کتابن. تو یہ نون جو یہاں پر میں نے علیحدہ سے لکھ دیا یہ نون ایکچولی اس تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس کے سائنز آپ کو اس طرح سے نظر آ سکتے ہیں ڈبل فتحہ ڈبل کسرہ یا ڈبل ضمہ. اتقاء الساکنین کی صورت میں اگر تنوین کے بعد آنے والا لیٹر ایک ساکن لیٹر ہے تو وہ نون ساکنہ جو تنوین میں چھپا ہوا ہے اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی. ہم اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں لفظ ہے خیرن اور اس کے بعد ہے الوصیت. اب اگر ہم اس کو کھول کر لکھنا چاہیں تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں خیرن یعنی را کے اوپر فتحتین یا دو زبر ہیں. اس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو میں ایسے لکھ سکتی ہوں خیرن. تو یہ خیرن ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے خیرن. تو اس کا مطلب ہے یہ نون جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر میرا پوائنٹر ہے یہ ایکچولی اس تنوین میں چھپا ہوا ہے. اب یہ آپ کے لیے دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پر نون ایک ساکن لیٹر ہے اس کے بعد آنے والا لیٹر بھی ایک ساکن لیٹر ہے جو کہ نیکسٹ لفظ میں ہے. تو جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر اتقاء الساکنین ہو رہا ہے دو ساکن لیٹرز دو لفظوں کے درمیان مل رہے ہیں تو ہم اس نون کے نیچے کسرہ ڈال دیں گے اس نون کو ملا دیں گے نیکسٹ لفظ کے ساکن لیٹر سے. تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے خیرن الوصیت. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں اب خیرن میں جو نون ساکنہ ہڈن ہے اس کے نیچے ہم کسرہ ڈال دیں گے اور اس کو لیٹر خا سے ملا دیں گے لیکن یاد رکھیے اب چونکہ اس کے اوپر ضمتین یا دو پیش ہیں
تو آپ نون کے اوپر پیش یا ضمہ نہیں ڈالیں گے. نون ساکنہ جو کہ چھپا ہوا ہے تنوین میں، اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ یا زیر ہی آئے گی. تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے خیر اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں یومئذ اور المستقر، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم وہ نون ساکنہ جو کہ تنوین میں چھپا ہوا ہے اس کے نیچے کسرہ ڈالیں گے اور اس کو لیٹر لام سے ملا دیں گے. یومئذ المستقر. انڈو پاک اسکرپٹ میں یہ نون آپ کو مصحف میں لکھا ہوا نظر آتا ہے اور اس رول کو نون قطنیہ کا رول کہا جاتا ہے. لیکن عثمانی اسکرپٹ میں یہ لفظ آپ کو اس طرح سے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ یہ ہنٹ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو تنوین کے بعد حمزۃ الوصل نظر آئے، آپ نے وہ نون جو کہ تنوین میں چھپا ہوا ہے اس کے نیچے کسرہ ہی ڈالنی ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد جو لفظ آئے گا ظاہر ہے کہ وہ ایک ساکن لفظ ہی ہوگا. حمزۃ الوصل کے رولز میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا لیٹر ہمیشہ ساکن ہی ہوگا. تو اگر حمزۃ الوصل سے پہلے آپ کو تنوین نظر آئے تو تنوین کے اندر چھپے ہوئے نون کے نیچے آپ ہمیشہ کسرہ ہی ڈالیں گے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تنوین فتحتین ہے، کسرتین یا ضمتین ہے، دو پیش ہیں، دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں. جو چھپا ہوا نون ہے اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی. آپ ضمتین کی وجہ سے اس نون کے اوپر ضمہ نہیں ڈالیں گے، اس نون کے نیچے کسرہ ہی آئے گی، جیسا آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں چونکہ فتحتین ہے تو آپ اس کو پڑھتے وقت اس نون کے اوپر فتحہ نہیں ڈالیں گے بلکہ کسرہ ہی ڈالیں گے. سو ہڈن نون کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے ساکن لیٹر سے آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ رول تینوں ٹائپ کے تنوین جو کہ فتحتین یا کسرتین یا ضمتین ہیں ان میں موجود ہے، اور ہم تینوں کی صورت میں ساکن لیٹر نون جو کہ تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ ڈال کے اس کو اس کے بعد آنے والے لفظ کے ساکن لیٹر سے ملا دیں گے. یہاں پر ہم اپنے لیسن اتقاء الساکنین کا اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.